दोस्तों, क्या कभी आपने ये रुक के सोचा है कि ये आलमी सतह के झगड़े और ये हमारी मईशत की कश्ती का डगमगाना, क्या ये सब कुछ कोई बेतरतीबी है, कोई रैंडमनेस है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये कुछ भी रैंडम नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश का नतीजा है। एक ऐसा ग्रैंड प्लान जो हमारी आंखों के सामने है लेकिन हमारी सोच से परे चल रहा है। और यहाँ मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ दोस्तों कि मैं किसी गवर्नमेंट या सीक्रेट सोसाइटीज की बात नहीं कर रहा। वो तो सिर्फ इस ग्रैंड चेस बोर्ड के प्यादे हैं। बात इससे कहीं ज्यादा कदीम और गहरी है। एक ऐसी कुवत जिसने हमारी पूरी तारीख पर एक अनदेखे साए की तरह अपना गहरा असर डाला है। एक ऐसी कुवत जिसे हम सब जानते हैं या ये समझते हैं कि हम जानते हैं। तो तैयार हो जाएं, अपने दिमाग और अपने दिल के दरवाजे खोल लीजिए, क्योंकि आज हम इस दुनिया को उस नज़र से नहीं देखेंगे कि जैसी वो नज़र आती है। हम उसे उस नज़र से देखेंगे जैसा उसे बनाया जा रहा है। तो आखिर कौन है वो ऐसा अनदेखा खिलाड़ी जो इस ग्रैंड चेस बोर्ड की चालें चल रहा है? उसकी कहानी को समझने के लिए हमें शुरुआत से शुरू करना होगा, उसके ओरिजिन से। हमारी कहानी का आगाज एक अजीम ट्रेजेडी से होता है। उस शख्स की कहानी जो इस कायनात की सक्सेस स्टोरी था और फिर एक ही लम्हे में वो सबसे बड़ी फेलियर स्टोरी बन गया। हम सब शैतान को तो जानते हैं, एक विलन, एक दुश्मन। लेकिन किसी भी दुश्मन को समझने के लिए उसकी हिस्ट्री और उसकी साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। कहानी शुरू होती है एक ऐसे नाम से जो अब हिस्ट्री के पन्नों में कहीं दब गया है, और वो नाम है अज़ाज़ील। और ये कोई फरिश्ता नहीं था, इस बात का वाज़े सबूत तो सूरह अल काफ की इस आयत में मौजूद है। मगर इब्लीस ने न किया, वो जिन्नात में से था। इंसानों से भी हजारों साल पहले अल्लाह ताला ने इस कायनात में बेधुएं वाली आग की लपक से जिन्नात को पैदा किया और उन्हें भी हमारी तरफ फ्री विल यानी मर्जी का इख्तियार दिया गया। और जैसा अक्सर होता आया है, आज़ादी के साथ फितना भी होता है। और उसी फसाद को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्तों की एक फ़ौज को ज़मीन पर उतारा, और उस फ़ौज की सरबराही कर रहा था एक जिन्नात जो सबसे बहादुर सिपाही था, अज़ाज़ील। उसकी इबादत का ये आलम था और उसकी नेकियों का ये मकाम था कि अल्लाह ताला ने उसे ज़मीन से उठा के फरिश्तों के बीच में जगह दी। वो सिर्फ वर्शिपर नहीं था, रिवायतों में तो आता है कि उसने फरिश्तों को भी टीचिंग्स की, द टीचर ऑफ द एंजल्स। वो जन्नत के खजानों का भी निगरान बना। आसमान में कोई ऐसी जगह बाकी नहीं रही थी जहां उसने सजदा ना किया हो। वो आग से बना था और उसकी इबादत में इतना नूर था कि फरिश्ते भी उससे रश्क किया करते थे। लेकिन दोस्तों, आग की एक फितरत होती है, वो हमेशा ऊपर उठना चाहती है, वो कंज्यूम कर लेती है। और अज़ाज़ील की इन इबादात के नीचे भी उसकी ये आग की फितरत कहीं दफन थी। और बेशक अल्लाह ताला को इस बात का इल्म ज़रूर था। और फिर वो दिन आया कि जिसने हिस्ट्री का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। अल्लाह ताला ने अज़ाज़ील और फरिश्तों की महफिल में एक ऐलान किया। तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन में अपना नाइब बनाने वाला हूं। उन्होंने कहा, क्या तू उसमें ऐसे शख्स को नाइब बनाना चाहता है जो खराबियां करे और कुछ तो खून करता फिरे? और हम तेरी तारीफ के साथ तस्बीह और तकदीस करते रहते हैं। फरमाया, मैं वो बातें जानता हूं जो तुम नहीं जानते। ये ऐलान सुनकर अज़ाज़ील की बेचैनी बहुत बढ़ गई। शायद उसके दिल में कोई एक्सपेक्टेशंस रही होंगी कि मैंने जमीन को फसाद से पाक किया और खलीफा बनने का हक तो सिर्फ मेरा होना चाहिए। मुझसे बेहतर खलीफा कौन हो सकता है? लेकिन अल्लाह सुब्हाना व ताला ने मिट्टी से, जमीन के अलग अलग रंगों से हजरत आदम के पुतले को खल्क किया, उनका एक जिस्म बनाया, एक बेजान बुत। अज़ाज़ील उस मिट्टी के बुत के चक्कर लगाया करता था और वो ये जानने की कोशिश करता था कि आखिर इसकी कमजोरियां क्या हैं। ये उसका कंपटीशन एनालिसिस था। उसे अपनी पोजीशन के लिए थ्रेटन फील होने लगा। शायद वो अपने दिल में कहता होगा कि तू कमजोर है, खोखला है, मिट्टी से बना है, और अगर मुझे तुझ पे इख्तियार मिल जाए तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। देखिए दोस्तों, समझने की बात यह है कि यहाँ अज़ाज़ील की इबादतें तो जारी थी, लेकिन उसकी नीयत में फतूर आ चुका था। उसकी एक्सपेक्टेशंस अल्लाह की रजा से हटकर अपनी पावर और कंट्रोल पर आ रही थी। और फिर वो दिन आया जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम के जिस्म में अपनी रूह फूकी और उन्हें इल्मुल असना मतलब हर चीजों के नाम सिखाए, एक ऐसी कॉस्मिक नॉलेज जो किसी के पास नहीं थी। और फिर उन्होंने उस असेंबली में ऐलान किया
کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، یہ عزت کا سجدہ تھا، اللہ کے فیصلے کو تسلیم کرنے کا سجدہ تھا، اور اس عمل کے لیے سارے نورانی فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ایک کے، عزازیل۔ اللہ نے اس سے جب پوچھا کہ تجھے کس چیز نے روکا، تو اس نے ایکسپلینیشن دینے کی کوشش کی، دلیل دینے کی کوشش کی، اللہ کی وزڈم کو اپنی لاجک سے چیلنج کرنے لگا۔ ابلیس نے وہ جواب دیا جو قرآن نے ہمیشہ کے لیے ریکارڈ کر لیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ اور یہ تاریخ کی سب سے خسارے کی تجارت تھی۔ اس نے ایٹرنل آنر بیچ کر ہمیشہ کا لاس خرید لیا۔ اس نے فاؤنڈر کے ماسٹر پلان پر ٹرسٹ کرنے کے بجائے اپنی چھوٹی سی اسپریڈ شیٹ پر بھروسہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے نکل جا کہ اب تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ لیکن ابلیس جو اب عزازیل نہیں رہا تھا، اس نے ہار نہیں مانی۔ اس نے بینکرپسی فائل کرنے کے بجائے پیوٹ کیا۔ اس نے کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے۔ فرمایا اچھا، سو تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت مقرر یعنی قیامت کے دن تک۔ اس نے اللہ سے قیامت کے دن تک کی مہلت مانگی، اور جب اسے مہلت مل گئی تو اس نے اپنی ایک رائیول کارپوریشن ڈسیپشن اینڈ کمپنی کا مشن اسٹیٹمنٹس جاری کیا، اور قرآن اس کے الفاظ کو کچھ یوں بیان کرتا ہے۔ بولا کہ مجھے تو نے گمراہ کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے رستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے غرض ہر طرف سے آؤں گا، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ جنگ کا اعلان ہو چکا تھا، تو گرینڈ چیس بورڈ بچھایا جا چکا تھا، لیکن ایک مسئلہ تھا، ابلیس دھتکارا جا چکا تھا، اور جنت کے دروازے فزیکلی اس پر بند ہو چکے تھے، اور اس کا پہلا ٹارگٹ حضرت آدم علیہ السلام جنت کے فورٹرس میں محفوظ تھے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، تو ابلیس نے انفلٹریٹ کیسے کیا؟ اس نے اپنا وہ ویپن استعمال کیا جسے دیواریں اور دروازے روک نہیں سکتے، ایک ایسی ایبیلٹی جو سیدھا دلوں پر حملہ کرتی ہے۔ قرآن اس ویپن کو کہتا ہے الوسوسہ، دا وسپر۔ اس بڑے وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ ابلیس کو جنت کے گیٹ سے اندر آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس کا حملہ جنت کی جیوگرافی پر نہیں، حضرت آدم کی سائیکالوجی پر تھا۔ ہی واز دا فرسٹ گریٹ ہیکر۔ اس نے فائر وال کو بائی پاس کیا، اور ایک ریموٹ وائرس، ایک تھاٹ، ایک سجیشن ڈائریکٹ حضرت آدم کے سسٹم تک پہنچائی۔ اور اب جب دشمن فائر وال کے اندر پھنس چکا تھا، اب ٹائم تھا اپنی پہلی سیلز پچ دینے کا۔ اب تصور کریں دوستو جنت کے اس پرسکون ماحول کا، جہاں حضرت آدم اور بی بی حوا علیہ السلام اللہ کی بے پناہ نعمتوں کے درمیان موجود تھے، اور ایک مکمل کیئر فری زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے پاس سب کچھ تھا، لیکن ایک رول تھا، ایک ریڈ لائن تھی جسے اللہ تعالیٰ نے کراس کرنے سے منع فرمایا تھا۔ اور ہم نے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ یہ بہت ہی ایک سمپل سا ٹیسٹ تھا، اتنی عظیم سلطنت اور ایک معمولی سی پابندی، لیکن ابلیس دا ماسٹر مارکیٹر یہ جانتا تھا کہ انسان کی سائیکولوجیکل ویکنس ہمیشہ وہ ریڈ لائن ہی ہوتی ہے، اور اس کی ایک ہی اسٹریٹجی تھی، ٹرن دا پروبیشن انٹو ا پرائز۔ ابلیس نے کبھی بھی انہیں ڈائریکٹ گناہ کرنے کا نہیں کہا، اس نے تو ایک بہترین سیلز پچ تیار کی، ٹو کریٹ ا ڈاؤٹ، ا وسوسہ۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسپر کیا، ایک سوال پوچھا کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ پھل کھانے سے کیوں منع کیا ہے؟ اس نے وہاں پہ کوئی فیکٹ نہیں دیا، بلکہ اس نے ایک ایسا سوال پوچھا جس سے شک اور کیوریوسٹی پیدا ہوتی ہے۔ اس کی اسٹریٹجی کا دوسرا پرنسپل تھا سیل دا ڈریم ناٹ دا پروڈکٹ۔ اس نے پھل کی بات نہیں کی، اس نے اس پھل کے ریزلٹ کی بات کی، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو۔ دوستو اس سیلز پچ اتنی اسٹرانگ ہے کہ ابلیس اسے آج تک یوز کر رہا ہے۔ نمبر 1 از پاور، فرشتے جیسی طاقت، اور نمبر 2
از اٹرنیٹی، ہمیشہ کی زندگی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام ہچکچائے تو اس نے اپنا سب سے خطرناک ٹرمپ کارڈ یوز کیا، سنسیئرٹی کا دھوکہ۔ اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تصور کرے اس سائیکولوجیکل اٹیک کی شدت کا دوستو، ایک مخلوق جو اللہ کی قسم کھا کر جھوٹ بول رہی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام جنہوں نے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں، وہ اس عظیم دھوکے میں آ گئے۔ قرآن اس پر کہتا ہے، سو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں، اور وہ اپنے اوپر بہشت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو وہ اپنے مقصد سے بے راہ ہو گئے۔ انہیں ہمیشہ کی زندگی اور فرشتوں جیسی طاقت تو نہیں ملی، لیکن انہیں کیا ملا؟ شیم۔ اور جس لمحے انہوں نے وہ ٹریڈ کیا، انہیں فوراً لاس کا احساس ہو گیا۔ ان کا جنت کا نورانی لباس اتر گیا اور انہیں پہلی دفعہ اپنی کمزوری کا احساس ہوا۔ ابلیس کی سیلز پچ صرف ایک جھوٹ ثابت ہوئی۔ لیکن یہاں پر ابلیس کے کردار اور حضرت آدم علیہ السلام کے کردار میں ایک بہت بڑا واضح فرق ثابت ہوتا ہے۔ ابلیس نے جب گناہ کیا تو اس نے دلیل دینے کی کوشش کی، اپنی لاجک اور ریزننگ دینے لگا، لیکن جب حضرت آدم سے گناہ ہوا تو انہوں نے فوراً اپنی اکاؤنٹیبلٹی کی اور اللہ سے معافی کے طلبگار ہو گئے۔ انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر تاریخ کی سب سے پہلی دعائے توبہ کی۔ دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان کی توبہ تو قبول کر لی، لیکن اس کا خامیازہ ابھی بھگتنا باقی تھا۔ اب وقت تھا اس خلیفہ کے لیے کہ وہ دنیا میں اترے جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے۔ The internship in the Jannah was over and the real job on the earth was about to begin۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اب زمین پر اتر گئے اور ان کے ساتھ وہ اندیکھا دشمن ابلیس بھی۔ لیکن یہاں پہ ایک بہت ہی اہم سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ دھوکے باز، یہ کاسمک ولن صرف اسلام کی کہانیوں میں ہی موجود ہے، یا اس کا دوسرے مذاہب اور تہذیبوں میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے؟ اس کا جواب بہت ہی حیران کن ہے۔ ایسا لگتا ہے پوری انسانیت اپنی اپنی زبان میں اپنے اپنے مذہب کے تھرو ایک ہی دشمن کی کہانی سناتی آ رہی ہے۔ آئیے پھر ہم اس دھوکے باز کے الگ الگ چہروں کو دیکھتے ہیں۔ کہانی اور انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے جب ہم دوسری کتابوں کے پنوں کو پلٹتے ہیں۔ ٹو انڈرسٹینڈ دا اینیمی یو مسٹ کنسلٹ آل انٹیلیجنس رپورٹس۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہودیت میں اس کریشن کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ یہاں سیٹن کا کردار کافی الگ ہے۔ ہیبریو میں سیٹن کا مطلب ہے دا ایکیوزر یا دا ایڈورسری۔ بک آف جاب میں وہ اللہ کا کوئی باغی دشمن نہیں، وہ ایک طرح سے ڈیوائن کورٹ کا پروسیکیوشن اٹرنی ہے۔ اس کا کام ہے انسان کے ایمان کو ٹیسٹ کرنا، ان کی کمزوریوں کو اللہ کے سامنے پیش کرنا۔ وہ اللہ کے انڈر کام کرتا ہے، اس کے خلاف نہیں۔ تو یہودیت میں تو وہ سسٹم کا حصہ ہے، سسٹم کا دشمن نہیں۔ اور اسی طریقے سے عیسائیت کے بارے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں لوسیفر کی کہانی ملتی ہے، جس کا مطلب ہے لائٹ برنگر۔ وہ سب سے بلند، سب سے خوبصورت فرشتہ تھا۔ اس کا گناہ بھی پرائیڈ تھا، میں اپنا تخت خدا کے ستاروں سے بھی اوپر رکھوں گا۔ یہاں لوسیفر کا اوریجن فرشتہ ہے۔ اسلام میں ابلیس کا جو اوریجن ہے وہ جنات میں سے ہے، اور یہ ایک بہت ہی بڑا فرق ہے۔ فرشتوں کے پاس تو فری ول ہوتی ہی نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے تابع دار ہوتے ہیں۔ لیکن اسی کے برعکس اسلام میں جنات کے پاس فری ول کا اختیار ضرور موجود ہے۔ اس لیے ابلیس کا انکار کرنا اس کی جن فطرت سے زیادہ لاجیکل لگتا ہے۔ اس کے پاس چوز کرنے کی طاقت تھی اور اس نے غلط چوز کیا۔ اور یہیں پہ اگر ہم اس سے بھی پرانی آئیڈیالوجی پارسی دھرم کو دیکھیں، ایک بہت ہی ڈیفرنٹ سی آئیڈیالوجی ملتی ہے۔ یہ ایک کاسمک ڈیولزم کا کانسیپٹ ہے، ایک اچھائی کا خدا آہورا مزدا اور ایک برائی کا خدا آنگرا مائن یو یا اریمن۔ یہ ایک کاسمک لڑائی ہے روشنی اور اندھیرے کے بیچ۔ تو اس سب سے یہ پتہ چلتا ہے دوستو، پوری انسانیت ایک کاسمک ایڈورسری کے کانسیپٹ سے ہمیشہ قائل رہی ہے، چاہے وہ اللہ کا باغی ہو، اس کا لائل پروسیکیوٹر ہو، یا ایک کاسمک اپوزٹ فورس ہو۔ لیکن جو اسلامک نیریٹو ہے نا دوستو، وہ اسے سب سے زیادہ پرسنل بناتا ہے۔ یہ کوئی ایبسٹریکٹ برائی نہیں ہے،
بلکہ یہ ایک ذاتی دشمنی ہے، ایک ایسی بینگ کی جس کی ایگو ہرٹ ہوئی ہے اور وہ اب بدلہ لینے نکلا ہے اس مٹی کی اولادوں سے جس کی وجہ سے وہ ذلیل ہوا تھا۔ تو اب آتے ہیں آج کی دنیا پر کہ شیطان اب کیا کر رہا ہے۔ وہ آخر ڈسیپشن اینڈ کمپنی کا سی ای او تو ہے، لیکن اپنے آپریشنز کو وہ آج کی 21 سینچری میں کس طریقے سے مینیج کر رہا ہے۔ اس نے اپنے عرش کو پانی پر رکھا ہے۔ یہ ایک پاورفل میٹافر ہے۔ پانی کیا ہے؟ فلو، کرنٹس، ایموشنز، انفارمیشنز، جو انفارمیشن اور ایموشنز کے فلو کو کنٹرول کرتا ہے، وہ دنیا کو کنٹرول کرتا ہے۔ اب ایک دفعہ ہم اس کے ڈپارٹمنٹس پر دوبارہ نظر دوڑاتے ہیں۔ پہلا ڈپارٹمنٹ تھا وسوسہ۔ یہ اس کا R&D ڈپارٹمنٹ ہے، مطلب ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ ایک ہلکی سی سرگوشی، کیا تم واقعی اتنے اچھے ہو؟ شاید تمہارا پارٹنر تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، ایک بار ٹرائی کرنے میں کیا جاتا ہے یار۔ آج کی دنیا کا جو سوشل میڈیا الگوریتھم ہے وہ اس کا سب سے بڑا ٹول ہے۔ وہ آپ کو وہی کنٹینٹ دکھاتا ہے جو آپ کی نفس، ایگو، ڈیزائر کو فیڈ کر رہا ہے۔ آپ ایک ایکو چیمبر میں بند کر دیے گئے ہیں، اور یہ ہے ڈیجیٹل وسوسہ۔ اور اسی کے ساتھ اس کا دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے دا بیوٹیفیکیشن۔ یہ اس کا مارکیٹنگ اور پیکیجنگ ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس کا کام ہے گناہ اور حرام کو بہت ہی خوبصورت پیکنگ میں لپیٹ کر آپ کے سامنے پیش کرنا۔ جیسے فار ایگزامپل سود، اسے آج کل کہا جاتا ہے اسمارٹ انویسٹمنٹ یا ایزی EMI، اور جھوٹ بن جاتا ہے ڈپلومیسی یا مارکیٹنگ۔ بے حیائی بن جاتی ہے باڈی پازیٹیوٹی یا فریڈم آف ایکسپریشن۔ غرور بن جاتا ہے سیلف کیئر اور نوئنگ یور ورتھ۔ وہ کبھی بھی ڈائریکٹ گناہ نہیں بیچتا، وہ ہمیشہ گناہ سے جڑی ہوئی فیلنگز بیچتا ہے۔ اور اس کا آخری اور سب سے خطرناک ڈپارٹمنٹ ہے دا ڈپارٹمنٹ آف ڈیویژن، فتنہ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان کا سب سے پسندیدہ چیلا وہ ہوتا ہے جو میاں بیوی میں جھگڑا کروا دے، کیونکہ فیملی سوسائٹی کا ایٹامک یونٹ ہے۔ ایٹم توڑ دو، مالیکیول خود ہی ٹوٹ جائے گا۔ نیشنلزم، ریسزم، پولیٹیکل پولرائزیشن، فرقہ پرستی، یہ سب اسی ڈپارٹمنٹ کے پروجیکٹس ہیں۔ ڈیوائڈ اینڈ رول اس کی آگ اور مٹی والی اوریجنل آئیڈیالوجی کا ایکسٹینشن ہے۔ ذرا غور کرے دوستو کہ آج کا گلوبل سسٹم کن چیزوں پر چل رہا ہے۔ ہائپر کنزیومرزم، ابلیس کی سب سے بڑی سیلز پچ۔ وہ آپ کو مسلسل ایک ہی جھوٹ بیچتا ہے، یو آر ناٹ انف، تمہارے پاس کافی نہیں ہے، تمہارے پاس لیٹسٹ فون نہیں ہے، تمہارے پاس ڈیزائنر کپڑے نہیں ہیں، تمہارے پاس وہ پرفیکٹ لائف نہیں ہے جو تم انسٹاگرام پر دیکھتے ہو۔ وہ آپ کے اندر احساس کمتری کی آگ جلائے رکھتا ہے۔ یہی وہ آگ تھی جسے اس نے ہمارے والدین آدم اور حوا کے دل میں جلائی تھی۔ یہ درخت تمہیں ہمیشہ کی زندگی دے گا کیونکہ تم ابھی کافی نہیں ہو۔ پچ وہی ہے دوستو، بس پروڈکٹس بدل گئے ہیں۔ دوستو ہم نے اس کے ڈپارٹمنٹس کو تو سمجھ لیا، لیکن ایک CEO جتنا بھی پاورفل ہو کبھی بھی اکیلے کام نہیں کرتا۔ اسے زمین پر ہمیشہ کنٹری ہیڈز، ریجنل مینیجرز اور فرینچائز اونر کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ لوگ انسانوں میں سے ہی ہیں جو شیاطین کے دوست ہیں، اولیاء الشیطان، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں ڈائریکٹلی آگاہ کرتے ہیں۔ جو مومن ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو اور ڈرو مت، کیونکہ شیطان کا داؤ کمزور ہوتا ہے۔ یہ شیطان کے ہیومن ایجنٹس دو طریقوں سے کام کرتے ہیں، ایک پوشیدہ رہ کر اور دوسرا کھلم کھلا۔ جب ہم سیٹنزم کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فلموں کے مناظر آتے ہیں، لیکن اصل پروڈکٹ ہے ڈو واٹ دو ولٹ، مطلب جو تیرا دل چاہے وہ کر۔ یہ ابلیس کا اوریجنل سٹیٹمنٹ انا خیر منہ کا ایک انسانی مینیفیسٹیشن ہے۔ یہ میں کی عبادت ہے، اور اس آئیڈیالوجی کا بھی سورس کوڈ ہمیں قرآن میں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے؟ تو اللہ نے بھی اس کو گمراہ رہنے دیا، اور اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب اللہ کے سوا اس کو کون راہ پر لا سکتا ہے؟ تو کیا تم لوگ نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ اور یہی ہے جو مرضی آئے کر کا ایک قرآنک ڈائگنوسس۔ وہ آپ کو فریڈم کا لالچ دے کر آپ کو آپ کے اپنے ہی نفس کا غلام بنا دیتا ہے۔
اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو تم فرشتے بن جاؤ گے کا جھوٹا وعدہ کیا، اور آج اس کے فرینچائز اونرز اسی جھوٹ کا مذہب بنا کر بیچ رہے ہیں۔ لیکن یہ والا جو مذہب ہے یہ تو بہت ہی سیکریٹو ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو کھلم کھلا آپریٹ کرتے ہیں، ایک ایسی جیو پولیٹیکل پاور سٹرکچر جو اس کے مشن کو کھلم کھلا انجام دے رہے ہیں۔ ہم یہاں یہودیت کی نہیں بلکہ پولیٹیکل زائونزم کی بات کر رہے ہیں۔ تو آئے پھر اب اس آئیڈیالوجی کو ابلیس کے ساتھ میپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابلیس کا گناہ تھا میں آگ سے اور یہ مٹی سے۔ پولیٹیکل زائونزم کی بنیاد بھی نسلی تکبر پر ہے۔ یہ انا خیر منہم کا نیشنل اینتھم ہے۔ ابلیس حرام کو خوبصورت بناتا ہے۔ اس آئیڈیالوجی نے بھی ظلم کے اوپر خوبصورتی کے لیبلز لگا دیے ہیں، اور قرآن ان کے بارے میں واضح پیغام دیتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ دیکھو یہ بلا شبہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے۔ قبضہ بن جاتا ہے اصلاح یا سیکیورٹی، اور قتل عام جینوسائیڈ بن جاتا ہے سیلف ڈیفense۔ ابلیس اپنے سب سے بڑے پروجیکٹ کے ذریعے فرشتوں کے اس ڈر کو سچ ثابت کرنا چاہتا ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ شاید انسان زمین پر خون خرابہ کریں گے۔ یہ پروجیکٹ زمین پر ابلیس کا سب سے بڑا فلیگ شپ اسٹور ہے، اور یہاں دوستو قرآن ایک بہت ہی نازک اور اہم سیاسی اصول بتاتا ہے، ایک ایسی الائنس کے بارے میں کہ جو ایک دوسرے کے پروٹیکٹرز ہیں۔ یہ بات ایک مذہب کے خلاف نہیں، ایک سیاسی الائنس کے خلاف ہے۔ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں شمار ہوگا۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو دوستو یہ ایک ہی سکے کے دو چہرے ہیں، ایک میں کی عبادت کرنے والا کلٹ اور ایک مین سٹریم پولیٹیکل پاور۔ دونوں کی بنیاد ہی ابلیس کے پہلے کیے گئے گناہوں پر ہے، تکبر۔ لیکن دوستو جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی، اس دن شیطان اپنے فالوورز کو جہنم کے ایک ممبر پہ کھڑے ہو کر ان سے مخاطب ہوگا۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس کے وسوسوں کے پیچھے برباد کی، اور وہ اس دن اپنا الٹیمیٹ دھوکہ دے گا۔ اور اس کے اس آخری خطبے کو قرآن نے سورہ ابراہیم میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے۔ اور جب حساب کتاب کا کام فیصل ہو چکے گا تو شیطان کہے گا جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا۔ ہاں میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہنا مان لیا۔ تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے۔ بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ اور یہ ہے دا گریٹ بٹریل۔ مطلب دوستو آخر میں یہ کہانی کیا ہے کہ شیطان کی جو طاقت ہے وہ فورسفل نہیں، پرسویسو ہے۔ وہ دروازہ توڑ کر اندر نہیں آتا بلکہ وہ ناک کرتا ہے، اور دروازہ کھولنا یا نہ کھولنا وہ ہماری مرضی ہے۔ اس کی ساری سازش ہمارے اندر کی ایک کمزوری پر ٹکی ہے، انا خیر منہم، میں اس سے بہتر ہوں۔ جس دن ہم نے اپنے دل کو اس جملے سے نکال دیا، اپنی ذات، نسل، دولت، علم، یہ نیکی کا غرور کو ختم کر دیا، اسی دن ہم شیطان کو اس گرینڈ چیس بورڈ پر اس کی سب سے طاقتور چال کو چیک میٹ کر دیں گے۔ ایک طرف ابلیس اور اس کی کارپوریشن آف ڈسیپشن، دوسری طرف الرحمن کا پاتھ ہے، دا پاتھ آف ٹرسٹ۔ اس دنیا میں ہر طرف ٹریپس ہیں، ہر طرف ایلیوژنز ہیں۔ ہم ایک عام انسان اس گیم میں کیسے سروائیو کریں؟ ہم مایوس ہو سکتے ہیں، لیکن یقین کریں دوستو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بیٹل گراؤنڈ میں اکیلا نہیں چھوڑا۔ اس نے ہمیں ایک مکمل سروائیول گائیڈ دی ہے جس کے اصول ہمیں قرآن اور اہل بیت کی پاک زندگیوں سے ملتے ہیں، جنہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر علم کا دروازہ کہا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ میں تمہیں دو چیزوں سے خبردار کرتا ہوں، لمبی امیدیں اور تمہاری خواہشات کی پیروی۔ انہوں نے تو دشمن کے دو بڑے مووز پہلے ہی ایکسپوز کر دیے،
शैतान से लड़ने का पहला असूल है कि उसकी प्ले बुक को समझ लें, जैसे कि हमने अपनी इस दास्तान में किया। जब आपको पता चल जाता है कि तज़ीन क्या है, मतलब मेकिंग सिन ब्यूटीफुल क्या है, वसवसा क्या है, तकब्बुर क्या है, तो आप उसके मूव्स को आने से पहले ही पहचान लेते हैं। आप एक यूनिफॉर्म्ड प्यादे नहीं रहते, आप एक कॉन्शियस प्लेयर बन जाते हैं। और यकीन करें दोस्तों, इल्म आपकी पहली डिफेंस लाइन होगी। और इसका दूसरा प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ इमाम जैनुल आबदीन। करबला के बाद जाहिरन वो एक ऐसी दुनिया में थे जहां हर ताकत उनके खिलाफ थी। तब उनका हथियार क्या था? दुआ। उनकी किताब अश-शिफा अल सज्जादिया इस बात का सबूत है कि दुआ कोई रिक्वेस्ट नहीं, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल टूल है, एक वेपन है। जब आप अपने अंदर वसवसा महसूस करें या ताज़ीन के धोखे में आने लगें, तो हमेशा अपने हाथ दुआ के लिए उठाएं और कहें, या अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, मेरा दुश्मन ताकतवर है, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। और कुरान भी हमें यही सिखाता है। सूरह नास और सूरह फलक दरअसल इस दुश्मन के खिलाफ एक डिवाइन इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स हैं। और दुआ हमेशा आपका अनबीटेबल हथियार रहेगी। और इसका सबसे लास्ट प्रिंसिपल है द पावर ऑफ सबमिशन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में इस ग्रैंड चेस बोर्ड का आखिरी सबसे अजीम मूव चलकर दिखाया, जब ज़ाहिरी तौर पर इबलीस की पार्टी जीत रही थी, जब उनके पास सब कुछ था, ताकत, तादाद, दौलत। तब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जान, दौलत, सब चीज़ें अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान कर दी। शैतान आपसे कहता है अपनी ईगो को बचाओ, जीतो चाहे जैसे भी। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें समझाया कि इस गेम में जीतने का वाहिद उसूल है अपनी ईगो को कुर्बान कर देना। इब्लीस की बुनियाद थी अना खैरुम मिनहुम, मैं इससे बेहतर हूँ। और इस गेम का चेकमेट है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह के हैं और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। जिस लम्हे आप अपनी ज़िंदगी के हर मामले में अपनी विल को अल्लाह की विल के सामने सबमिट कर देते हैं, उस लम्हे शैतान इस चेस बोर्ड पर चेकमेट हो जाता है। उसकी सारी चालें, सारी स्ट्रेटजीज बेकार हो जाती हैं। दोस्तों, ये तो है सर्वाइवल गाइड। इल्म से दुश्मन को पहचानो, दुआ से उसके हमले को रोको और अल्लाह के सामने सबमिशन से उसे हमेशा के लिए शिकस्त दे दो। ये थी दास्तान अज़ाज़ील की, जो इब्लीस बना, एक अजीम शान इबादत गुजार की, जो अपने ही तकब्बुर की आग में जल गया। और ये आग आज भी हमारे दिलों में राख के नीचे कहीं ना कहीं सुलगती रहती है। लेकिन उस आग को बुझाने का तरीका उतना ही कदीम है जितनी ये आग खुद। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आजिज़ी, एक आंसू नदामत का जो इब्लीस के हजारों साल की इबादत से बेहतर है।